बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं तौसीफ़ सैयद। आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी कनाडा पाकिस्तान। इस वक्त कनाडा में रात के 1 बज रहे हैं और 27 जुलाई ख़त्म हो चुकी है और 28 जुलाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में 28 जुलाई की सुबह के 10 बज रहे हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की धमकी, इराक़ की इस्लामी मज़ाहमत ग्रोह की तरदीद है एक अहम ख़बर के हवाले से, और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो है वाशिंगटन पहुंच गए हैं, और ट्रंप ने जंग बंदी के हवाले से क्या कहा है हम आपको आगे चलकर ये भी बताएंगे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर की जो भी इलेक्शन के हवाले से और जो वहाँ पे कमेटी है उसके हवाले से आपको बताएंगे। और इसराइल के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने कुछ मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ बड़े खौफनाक किस्म के बयानात दिए हैं और धमकियाँ दी हैं, वो आपको बताएंगे। अमेरिका में एक रियासत में फायरिंग से कुछ अफराद हलाक हुए हैं, वो आपको बताएंगे। और जनूबी अफ्रीका में कुछ लोगों की फायरिंग से 4 पाकिस्तानी अफराद की हलाकत हुई है, उसके बारे में भी बताएंगे। और बरतानिया में गैर कानूनी लोगों की आमद का सिलसिला ताहाल जारी है और बरतानिया की हुकूमत ऐसे लोगों को रोकने में नाकाम रही है। इसमें डिटेल आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले आपको बताएंगे जी, ईरान की आला फ़ौजी कमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने ख़बरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी दोहराई तो तेहरान उसे जंग में तोसी तस्वूर करेगा। ईरान के जंगी इंतज़ाम में अहम किरदार अदा करने वाली कमांड ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान अमेरिका ने हमारे मुल्क के साहिली और इलाक़ाई पानियों में ईरानी बहरी जहाज़ों, तिजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकरों को धमकियाँ दी हैं। हम खबरदार करते हैं कि इस इक़दाम को ख़ित्ते में जंग के दायरे में तोसी समझा जाएगा। बयान के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने अमली मैदान में साबित किया है कि वह इस मुल्क के ख़िलाफ़ किसी भी धमकी या दहशत गर्दाना इक़दाम का फ़ैसला कुन जवाब नहीं देंगी और किसी भी मुल्क की दहशतगर्द फ़ौज को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रोह पर मुश्तमिल इराक़ी गिरोह IRI, जिसे इराक़ी इस्लामी मज़ाहमत कहा जाता है, उसने इराक़ी सरज़मीन से सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के दावों को मुस्तरद कर दिया है। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था और कहा गया था सऊदी अरब ने भी कि हमारे कुछ इलाक़ों पर ड्रोन हमले किए गए हैं, वो इराक़ी सरज़मीन से हुए हैं और ये IRI ने किए, लेकिन उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है। और IRI ने एक बयान में कहा है कि अब ठीक की तेल तनसीब पर हमले से मुतालिक सऊदी वज़ारत दिफ़ा के दावों की हम पुरज़ोर तरदीद करते हैं। वाज़ेह रहे कि यमन के हौसी जंगजुओं ने कुछ घंटे कबल समझ लें आप कि आज ही की बात है, उन्होंने ड्रोन हमले के ज़रिए मशरक़ी सऊदी अरब में तेल की पैदावार और नकलो हमल की अहम तनसीबात को निशाना बनाया है। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने अपनी तनसीबात पर होने वाले इन हमलों का ज़िम्मेदार ईरान के इत्तेहादी इराक़ी मलेशियाई जो लोग होते हैं या मलेशियाओं को ठहराते हुए कहा था कि वो जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि उसने इराक़ की सिमत से दागे गए मुतअद्दिद ड्रोन्स को रास्ते में ही रोक कर तबाह कर दिया। अब इसके हवाले से अभी तक कोई जो दिफाई मुआहदे के ज़ेर तहत पाकिस्तान भी सऊदी अरब को भरपूर दिफाई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी कोई वजाहत सामने नहीं आई, या जो सऊदी इत्तेहाद है उन्होंने नहीं कहा, सऊदी की वज़ारत दिफ़ा ने ये बताया। उधर आपको बताते चलें कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच गए हैं, जहां उनकी अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्किल है। ज़ाहिर उनसे मुलाकात होगी, वो अपने दुखड़े रोएंगे, इसराइल की परेशानियां बताएंगे, असलहा और उनसे बड़ी रकम भी तलब करेंगे और उनकी
ایک مرتبہ پھر ان کو پریشرائز کریں گے کہ جی آپ ہمیں بھی ایران پر حملوں میں شمولیت کا ایک دفعہ پھر موقع دیں، اور آپ جس طرح ایران پر حملے کر رہے ہیں تو ہم نے ماضی میں جو کیے تھے مل کر، تو ہم وہ دوبارہ کریں گے۔ اس کی یعنی مبصرین یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس ملاقات میں ظاہر ہے یہی بات چیت متوقع ہے۔ اور وہ منگل یعنی آج جب یہ آپ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو ایک ریپبلکن سینیٹر جو ہیں گراہم، ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے علاوہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی بھی واشنگٹن آمد متوقع ہے۔ اس دوران ان دونوں رہنماؤں کی الگ الگ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات متوقع ہے، جس میں یوکرین کی جنگ اور ایران سے متعلق جنگ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یعنی دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں جو تبادلہ خیال ہوگا وہ دو جنگیں ہوں گی، ایک جانب یوکرین کا ہے اور ایک جانب ایران کا ہے۔ اور پھر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں کئی جنگیں رکوا چکا ہوں۔ واضح ہے کہ واشنگٹن روانگی سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے آج عراق سے داغے گئے کئی ڈرونز کو فضا میں روک کر مار گرانے کے اعلان کے بعد عراقی وزیر اعظم نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ گزشتہ شام عراقی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ عراق اپنی سرزمین کو پڑوسی ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس سے قبل سعودی وزارت خارجہ نے عراقی حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو سعودی عرب کے خلاف حملوں کے مرکز کے طور پر استعمال ہونے سے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ ایک سوشل میڈیا بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ ملاقات میں زیر غور تمام موضوعات پر بات چیت ہوگی، تاہم ایران اس ایجنڈے میں سر فہرست ہوگا۔ سعودی عرب کی جانب سے عراق سے جو داغے گئے ڈرونز ہیں ان کو فضا میں روک کر مار گرانے کے اعلان کے بعد چونکہ علی زیدی نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، تو اس کے بعد اب تحقیقات کے بعد یہ واضح ہوگا کہ یہ کسی ایک گروہ کی جانب سے، ایک گروپ کی جانب سے کیا گیا ہے، ملیشیا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہا یہی جاتا ہے کہ ان گروہوں کی سپورٹ کرنے میں ایران سر فہرست ہے، کیونکہ وہ یمن میں بھی سپورٹ کرتا ہے، وہ لبنان میں بھی سپورٹ کرتا ہے، اور شام میں بھی پراکسیز ایران کی بھی ہیں جو ایران کے کہنے پر ان ملکوں میں متحرک رہتے ہیں گروپ۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ انتہائی سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ انتہائی سخت فوجی کارروائی کا حکم دیں گے۔ اور ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ثالثی کرنے والے ملک کی درخواست پر مذاکرات کو وقت دینے کی خاطر ایران پر حملے روکنے کا حکم دیا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ انتہائی سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں، اگر بات نہ بنی تو ہم انتہائی شدید فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دیں گے۔ ادھر آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یعنی آزاد کشمیر کی کالعدم قرار دی گئی تنظیم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ راولاکوٹ میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے ان کے 5 کارکن ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم پولیس نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے ایک رکن نے بتایا کہ فائرنگ سے 1 درجن سے زائد کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والوں کی ڈیڈ باڈیز راولاکوٹ کے علاقے میں دریک کے قریب قائم کیے گئے میڈیکل کیمپ میں رکھوا دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی معلومات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں کور کمیٹی کے رکن عمر نذیر کشمیری کا قریبی عزیز بھی شامل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کی تنظیم کے کارکنوں پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ دریک کے مقام سے راولاکوٹ شہر اور پھر وہاں سے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے۔ اور اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا کہنا ہے کہ اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں تو قطر کو فوراً ایک دشمن ملک قرار دیں گے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ قطر کی حکومت پر پرتشدد اور یہود مخالف سرطان ہے، جس نے اپنی شاخیں پورے مغرب یہاں تک کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر تک پھیلا رکھی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپنے دور وزارت عظمیٰ میں انہوں نے ایسی معلومات دیکھی نہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قطر
پاسداران انقلاب کو مالی مدد فراہم کر رہا تھا۔ انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اس سیاستدان جو اسرائیلی اپوزیشن کی نمایاں شخصیت میں سے ایک ہے نے قطر پہ الزام عائد کیا کہ وہ اسرائیل کی تباہی کا خواہاں ہے۔ بینٹ نے کہا کہ جی قطر نے ایک طاقتور عالمی نیٹ ورک کے اثر و رسوخ پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے جو اسرائیل کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ انہوں نے قطر پر یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے امریکی یونیورسٹیوں میں اور الجزیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ذریعے اشتعال انگیزی کے مراکز قائم کیے ہیں اور حماس کو بھی اربوں ڈالر کی مدد فراہم کی ہے، یہ انہوں نے الزام لگایا ہے اور اس کا کوئی ابھی تک ثبوت نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور نیتن یاہو کو شکست سے دوچار کریں۔ اور ظاہر ہے نیتن یاہو اپنے انداز سے چل رہے ہیں، انہوں نے بھی 1 لاکھ سے زائد معصوم فلسطینیوں کا خون کیا ہے اور ایران میں ہزاروں لوگوں کو مارنے کے ذمہ دار ہیں، اور ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک موقع اور ملے، اور جو دوسری اپوزیشن ہے وہ بھی اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اسرائیل میں بھی الیکشن کے دنوں میں ایسے ہی نعرے اور دعوے لگائے جاتے ہیں جیسے انڈیا میں لگائے جاتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کے بعد پاکستان سے یہ کر دیں گے، پاکستان کو ہم اس طرح سزا دیں گے، یعنی ان کی پاکستان دشمنی پہ سیاست چلتی ہے اور اسرائیل کی خطے میں 3-4 ممالک ہیں، ان سے دشمنی، ان سے جنگ اور ان کو تباہ کرنے کے حوالے سے دعوے کیے جاتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ ایران امریکہ کو جنگ اور امن کے وقت کا تعین نہیں کرنے دے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران امریکہ کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دے گا کہ جنگ اور امن کا وقت کیا ہوگا۔ اس دوران ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز بدستور بند ہے۔ جو ان کے ترجمان اسماعیل بقائی، انہوں نے ان اطلاعات پر تبصرہ نہیں کیا جس میں کہا گیا کہ ایران اور امریکہ نے اسلام آباد اور دوحہ کی جانب سے جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی کے لیے پیش کی گئی مشترکہ تجویز کا جواب دیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے بحیرہ کیسپین میں ایک بحری جہاز پر یوکرین کے حملے کو پہلی عالمی جنگ کے دوران انتشار پسند قوتوں کے طرز عمل سے مواصلت قرار دیا ہے۔ امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں، اور سیاٹل پولیس کے حکام نے بتایا کہ فائرنگ کے اس واقعے میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق 2 متاثرین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے اور موقع پر ہی ان کی ہلاکت ہو گئی، جبکہ ایک تیسرا متاثرہ شخص جسے میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا تھا بعد میں زخموں کی وجہ سے چل بسا۔ سیاٹل پولیس کے مطابق ایک مشتبہ شخص کو جائے وقوع پر حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ دوسرا پولیس اہلکاروں سے بچ کر فرار ہو گیا، اس کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ روز 6:01 پر اس وقت گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں جب ہزاروں خاندان ایک سالانہ فوڈ فیسٹیول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب یہ اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں چاہے وہ جرمنی میں ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، یا خدا نخواستہ کسی اور ملک میں ہوں، یہ لوگ ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا رش ہو، جمگٹا ہو، اور یہ وہاں پر یا تو خدا نخواستہ فائرنگ کرتے ہیں یا گاڑی لے کر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ان کا کیا مقاصد ہیں، اس سے ان کا کیا مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ کوئی بھی شخص اس طرح چند لوگوں کو ہلاک کر کے اپنے کسی نظریے کو اس کی تکمیل کر سکے۔ ادھر جنوبی امریکہ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 پاکستانی شہری سیبنزا، ایک جنوبی افریقہ کا علاقہ ہے سیبنزا، جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق 2 دن پہلے فونٹین روڈ پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب متاثرین اپنی گاڑی میں گھر واپس جا رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 4 افراد ٹیمپیسا میں چھوٹی دکانوں کے مالک تھے۔ تحقیقات کے مطابق مقتولین کے ٹریفک سگنل پر رکتے ہی ایک سفید رنگ کی سیڈان گاڑی ان کے قریب آ کر رکی، جس سے مسلح افراد باہر نکلے اور گاڑی کے دونوں طرف سے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اب پوری تفصیل جو ہے ہم آپ کو ان لوگوں کے نام اور مزید جو ڈیٹیلز آئیں گی وہ جیسے ہی ہمیں
ملیں گی ہم آپ کو اپنے ولاگ میں ضرور بتائیں گے۔ ادھر برطانیہ میں نئے وزیر اعظم کی تعیناتی کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کے دعوے جو ہیں عملی طور پر ناکام ہو گئے ہیں، اور برطانوی حکومت سخت اقدامات اور متنازع قوانین متعارف کرانے کے باوجود چھوٹی کشتیوں کے ذریعے انگلش چینل عبور کرنے والے غیر قانونی مہاجرین کا راستہ روکنے میں ناکام ہے۔ واقعے میں 165 غیر قانونی تارکین وطن فرانس کے راستے چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر انگلش چینل عبور کرتے ہوئے برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز انہیں ڈوور لے گئی ہیں، جہاں تمام افراد کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ یہ آپ سے ہم نے آج کی اہم خبریں شیئر کی، اور آپ کو آج کی اہم خبر جو ہے وہ بتا دیں کہ مریم اورنگزیب جو ہیں صوبائی وزیر، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، سینئر وزیر جو ہیں، کہ 24 جولائی کو میرپور نے نواز شریف اور مریم نواز کی آمد پر نون لیگ کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی آج شیر پر مہر لگا کر باضابطہ اعلان بھی کر دیا ہے، اور آزاد جموں کشمیر کی ترقی صرف نون لیگ سے ہی جڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مظفر آباد 21 جولائی کو یہ فیصلہ پہلے ہی سنا چکا ہے، اور 2 اگست کو شیر پر مہر لگا کر کشمیری اپنے اس فیصلے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ اب جو آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی انتخابی عمل جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہوا ہے، اور غلام مصطفیٰ جو ہیں جسٹس ریٹائرڈ، ان کا کہنا ہے کہ جی پہلا مرحلہ بہت ازانہ طور پر مکمل ہو گیا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے حق رائے دہی استعمال کیا، حالانکہ بڑی تعداد نہیں ہے، تقریباً 21 سے 25% کے قریب لوگوں نے ووٹ ڈالا، اور ابتدائی نتائج جو ہیں وہ ابھی غیر حتمی ہیں، اس لیے ہم آپ کو ابھی پوری تفصیل نہیں بتا سکتے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تقریباً 5 نشستیں جیت چکی ہے، اور اب تک جو نتائج آئے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ پیپل پارٹی آزاد کشمیر میں سیٹیں حاصل کر چکی ہے۔ اب آپ کو ہم ڈیٹیل اس کی بھی بعد میں بتائیں گے، کیونکہ ابھی تک تفصیلات آئی نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم بھی ہوا ہے، اور ابھی تک ڈیٹیل جب جیسے ہی آئے گی ہم آپ کو مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ باقی کویت کے وزیر خارجہ پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے والے ہیں کچھ دنوں کے اندر، اور ایک اور یہاں کی مقامی خبر ہم آپ کو اپنے ٹورنٹو کی بتاتے چلیں کہ امریکی قونصل خانے کے باہر آج جو ہے یعنی سوموار کو فائرنگ کی گئی ہے، اور پولیس نے بھاری نفری تھی پولیس کی، اس نے قونصل خانے کی عمارت کو حصار میں لے لیا اور گھیرے میں لے لیا، اور پولیس کے مطابق ایک فائر کیا گیا، کسی کی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی، اور فائرنگ کے بعد جائے وقوع سے ایک سفید گاڑی کو تیزی سے جاتے دیکھا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 4 مہینے پہلے بھی مارچ میں امریکی قونصل خانے کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور آج یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ابھی تک پولیس یہ تعین نہیں کر سکی کہ یہ اس واقعے میں کون لوگ ملوث ہیں، اس سے پہلے بھی واقعہ جو ہوا تھا وہ کون لوگ تھے، کیا مقاصد تھے، اور کیسے وہ کامیابی کے ساتھ سڑکوں سے ہوتے ہوئے غائب ہو گئے اور ان کو پولیس ٹریس نہیں کر سکی۔ یہ تو تھیں آج کی اہم خبریں، ہمارا ولاگ تھا۔ آپ اردو گلوب ٹی وی دیکھتے رہیں، توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ آپ سے ہم مؤدبانہ درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں نوازیں، اور کوئی بھی اہم خبر، کوئی بھی اہم ایونٹ، کوئی بھی ایسی چیز جس پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں وہ آپ ہمیں کمنٹس میں مطلع کریں، اور ہم اس پہ ولاگ بھی بنائیں گے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔